हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हो आप लोग? मैं हूँ रिदा और आप लोगों को मेरे यूट्यूब चैनल रिदा फातिमा नॉवेल्स पे। तो मैंने सोचा क्यों ना तुम लोगों पे मैं रहम खा लूँ और मैं पोस्ट कर दूँ अगली एपिसोड। तो फिर मैंने एडिट कर लिया, अभी मैं पोस्ट करूँगी इसको। तो मैं ज़्यादा बोलूँगी नहीं, बस तुम लोग इसको देखते जाओ, ओके? मतलब पढ़ो। मैं चाहती हूँ मेरी वीडियो मतलब मेरी नावल पे भी ना कोई अपनी पोस्ट लाइक एडिट करके मतलब अपनी पोस्ट एडिट करे। तुम में से कोई एडिटर नहीं है क्या? मतलब एडिट करके मुझे मेंशन करे, लेकिन नहीं है। छोड़ो। अंश घर से निकला और गाड़ी में बैठ गया। गाड़ी अब सड़क पे रवां दवां थी। कुछ देर बाद इसने गाड़ी एक बड़े से घर के सामने रोकी थी। वो गाड़ी से उतरा। घर के बाहर नाम लिखा था इब्राहिम हाउस। बाहर एक गार्ड खड़ा था। जी सर, आप कौन हैं? मैं हारून इब्राहिम का दोस्त हूँ। लेकिन सर देखो, मुझे अंदर जाने दो, मुझे इससे बहुत ज़रूरी बात करनी है। अगर वो बात तुम्हारी वजह से ना हुई तो वो तुम्हें नौकरी से निकाल देगा। गार्ड ने कुछ देर सोचा और अंदर जाने के लिए गेट खोल दिया। अंश गेट से अंदर गया। सामने खूबसूरत गार्डन था। गार्डन अबूर करके वो घर के दाखिली दरवाजे तक आया और फिर इसने डोर बेल बजाई। हारून की अम्मी ने दरवाज़ा खोला था। हेलो आंटी जी, ज़रा सामने से हटे, हारून से मिलना है। इब्राहिम अभी घर पे नहीं थे। हारून की अम्मी आगे से हट गई तो अंश अंदर दाखिल हुआ। हारून बाहर लाउंज में ही बैठा बैठा था, टीवी के सामने। हारून की नज़र जब अंश पे पड़ी तो हारून का रंग ऐसे हवा हुआ जैसे हवा होने का हक हो। वो सोफे से उठा। अंश सोफे पे बैठते हुए बोला, बैठ जाओ, खड़े क्यों हो गए हो? तुम्हारा ही घर है। वैसे है बहुत छोटा सा घर। तुम तुर्की कब आए हो और मेरे घर में क्या कर रहे हो? तुर्की में कल रात को आ गया था और तुम्हारे घर पे मैं क्या करने आ सकता हूँ हारून? अंश सोफे से उठा। हारून की अम्मी वहीं खड़ी थी। एकदम से बोली, अंश तुम चले जाओ हमारे घर से, वरना मैं गार्ड को बुला लूँगी। अरे आप बुला लें, किसी के बाप में दम नहीं मुझे यहाँ से निकाल सके। अंश चिल्ला के बोला तो हारून की अम्मी खामोश हो गई। फिर अंश चलता हुआ हारून के पास आया। मैं बता देता हूँ हारून इब्राहिम, मैं अपनी बात पूरी करने आया हूँ। मैंने कहा था कि अगर इब्राहिम ताया या रूबी को तंग किया तो मैं छोड़ूंगा नहीं और तुम्हारी इतनी हड्डियाँ तोड़ूंगा कि सारी ज़िंदगी मजदूर बन के रहोगे। ये बोलते ही अंश ने एक जोरदार मुक्का हारून के जबड़े पे मारा था। हारून का जबड़ा चटक गया और हारून की अम्मी ने शोर मचा दिया। वो गार्ड को बुलाने लग गई। अब अंश हारून को बुरी तरह मार रहा था। जितने में गार्ड और बाहर का मुलाजिम आया था, हारून ज़मीन पे गिरा हुआ था। वो गार्ड और मुलाजिम ने अंश को पकड़ने की कोशिश की। मुलाजिम ने तो लोहे के डंडे से अंश को मारना भी चाहा था, लेकिन अंश ने लोहे का डंडा बर्क रफ्तारी से इससे ले लिया था। फिर अंश इतनी ज़ोर से चिल्लाया कि वो पीछे हो गए। अगर मेरे पास तुम दोनों में से कोई आया या मुझे रोका तो मैं तुम दोनों की जान ले लूँगा। अंश की आवाज़ में ऐसा कुछ था कि गार्ड और मुलाजिम पीछे हो गए। हारून की माँ चीख रही थी और अंश अब इस लोहे के डंडे से हारून को मार रहा था। अंश ने हारून की कोहनियों पे वो डंडा मारा। फिर मैंने बोला था हारून, तेरी हड्डियाँ सलामत नहीं छोड़ूंगा। तूने क्यों मेरी बात नहीं मानी थी? अब अंश हारून की टांगों पर डंडा बरसा रहा था और हारून कुछ नहीं कर पा रहा था। मैं बोला था तुझे इतना बुरा मारूंगा कि तू चलने के लिए तरस जाएगा। तूने मेरी बात मजाक में ले ली और इब्राहिम ताया के घर चला गया। जब अंश का दिल भर गया हारून को मार के तो अंश ने डंडा छोड़ दिया। फिर अंश ने गार्ड की तरफ देखा। इसको उठा के मेरी गाड़ी में डालो और अगर नहीं डाला तो तुम्हारी लाशें लेके जाऊंगा। फिर वो गार्ड फ़ौरन से हाँ में गर्दन हिलाता हारून को उठाने लगा। हाय मेरे बच्चे को छोड़ दो, क्यों लेके जा रहे हो? कहाँ लेके जा रहे हो इसको अपने साथ? माफ़ कर दो इसको।
اللہ تجھے پوچھے انس قریشی۔ اور انس پھر بولا، آنٹی اپنے بیٹے کی تربیت اچھی کی ہوتی تو آج اس کا یہ حال نہ ہوتا۔ تھوڑی دیر میں ہاسپٹل آ جانا، ترکی کے سب سے بڑے ہاسپٹل میں داخل کرواؤں گا اس کو، اور اس کی بیماری کا خرچہ تو اٹھا لیں گے نا ابراہیم صاحب، ویسے بھی بہت پیسہ ہے ان کے پاس، جیل سے بھی تو بچایا تھا اتنی بار اس کو۔ اور آپ بھی پریشان نہ ہوں، آپ دونوں میاں بیوی کا بھی انتظام میں نے کر دیا ہے۔ جب آپ اپنے بیٹے کو ہاسپٹل دیکھنے آئیں گے نا، تب آپ کے لیے پولیس کا انتظام ہوگا وہاں، کیونکہ ہارون سے ڈرگ تو آپ ہی اسمگل کرواتے ہیں نا، تاکہ آپ بچے رہیں اور ہارون ہمیشہ پکڑا جائے۔ گارڈ نے ہارون کو گاڑی میں ڈال دیا اور انس نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی۔ کچھ دیر بعد انس اپنے گھر میں تھا، سب لاؤنج میں باہر ہی بیٹھے تھے، ٹی وی دیکھ رہے تھے، اور ابرام کی طبیعت بھی اب بہتر تھی تو وہ بھی باہر ہی بیٹھے تھے۔ جب شور کی آواز پہ سب نے باہر کے دروازے کی طرف دیکھا، انس قریشی کسی کو گھسیٹ کے اندر لا رہا تھا۔ ہارون میں تو اٹھنے کی سکت نہیں تھی۔ انس نے ہارون کو گارڈن میں چھوڑ دیا، سب فوراً باہر آئے تھے۔ انس، یہ کیا ہے؟ حارث نے پوچھا تھا۔ بابا، یہ وہ فلم ہے جس کا ڈائریکٹر میں ہوں، اور یہ ہارون ابراہیم ہے، ہماری فلم کا ویلن۔ انس، تم اس کو کہاں سے لے آئے ہو؟ تایا جان، یہ گھر پہ تھا، بس اٹھا لیا۔ انس، یہ کیا کیا ہے؟ تایا جان، اس کی سزا اس کو دی ہے، یہ کب تک ہر دفعہ بچ جاتا، اس کے لیے انس قریشی کا ہونا ضروری تھا۔ انس زمین پہ بیٹھا اور ہارون کو دیکھا۔ تجھے اندر اس لیے نہیں لے کے گیا اپنے گھر میں کہ ہمارا صاف فرش گندا ہو جائے گا تیرے خون سے۔ پھر انس نے روبی کی طرف دیکھا جو خاموشی سے یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ روبی صاحبہ، آپ نے کہا تھا آپ اس کو گنجا کر دیں گی یا بہت ماریں گی، جو کرنا ہے جی بھر کے کر لیں، پھر اس کو ہاسپٹل چھوڑ کے آؤں گا میں۔ روبی آگے آئی اور ہارون کو دیکھا۔ میں کیا کروں اس کا، یہ تو اس لائق ہی نہیں میں اس کو کچھ کہوں، اور اتنا ہی بہت ہے اس کے لیے جو آپ نے کیا ہے۔ میں نے اس کو معاف کیا۔ ٹھیک ہو گیا روبی صاحبہ۔ بابا، ایک اور بات، اگر یہ ہارون کا باپ میرے پہ کیس کروائے گا تو آپ مجھے باہر نکال لیں گے نا جیل سے؟ انس، یہ ایسی حرکت کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا۔ بابا، جو پوچھا ہے وہ بتائیں، اس سے پہلے یہ مر جائے۔ ہاں، نکال لوں گا۔ چلے پھر، ٹھیک ہو گیا۔ اب میں ہاسپٹل جا رہا ہوں ذرا۔ انس، تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا، جنت بولی۔ کیا ماما، رہنے دیں، آپ بعد میں بات کروں گا۔ انس نے ہارون کو دوبارہ گاڑی میں ڈالا اور ہاسپٹل لے آیا۔ تب ہی انس کو ابراہیم کا فون آیا۔ تو کہاں ہے ابراہیم صاحب؟ ابھی تک آئے نہیں اپنے بیٹے کے لیے؟ میری ہارون سے بات کرواؤ، ابراہیم بولے تھے۔ انس نے ہارون کی طرف اپنا فون کیا جو اسٹریچر پر لیٹا ہوا تھا، اور 2 نرس اس کو لے کے جانے ہی والے تھے۔ انس نے فون ہارون کے کان کے پاس کر دیا۔ بابا، میں مر جاؤں گا، وہ بامشکل بول سکا تھا۔ ہارون، دھیان سے سنو، ہم اس وقت ترکی چھوڑ کے جا رہے ہیں بیٹا، جلد بات ہوگی تم سے۔ انس نے فون دوبارہ کان پہ لگایا۔ ارے ابراہیم، تم تو بھاگ رہے ہو۔ چلو کوئی بات نہیں، بھاگ جاؤ، کبھی تو واپس آؤ گے نا۔ اب ابراہیم انس سے بول رہے تھے۔ میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں انس قریشی، میں پولیس میں رپورٹ کرواؤں گا۔ اور انس بول پڑا، میرے خلاف رپورٹ کروائی تو میں کچھ وقت میں باہر ہوں گا، پھر سوچو جو حال تمہارے بیٹے کا ہوا ہے اس سے برا تمہارا ہوگا۔ ابراہیم، اس لیے یہ کیس کے چکر میں نہ پڑنا، کیونکہ تم اگر امیر ہو کہ اپنے بیٹے کو فوراً جیل سے نکال لو تو میرا باپ تیرے سے کہیں زیادہ امیر ہے، اس کو وقت نہیں لگے گا مجھے نکالنے میں۔ بہتر ہے اپنی زبان بند رکھو اور ہم سے دور رہو، ورنہ تم بھی دیکھو گے کہ انس قریشی کس بلا کا نام ہے۔ کچھ دیر بعد ہارون کا چیک اپ ہوا تو ڈاکٹر نے بتایا کہ ہارون کی دونوں ٹانگوں کی ہڈیاں فریکچر ہو گئی ہیں اور بہت کم چانس ہے کہ وہ چل سکے دوبارہ سے۔ ڈاکٹر نے وجہ پوچھی تو انس ایک دم سے بول پڑا، دراصل یہ میرا دوست ہے اور یہ 3ری منزل سے نیچے زمین پر گرا ہے، اس وجہ سے یہ سب ہو گیا۔ چلے ٹھیک ہے، آپ ان کو کچھ دن تک گھر لے کے جا سکتے ہیں۔ جی ٹھیک ہے ڈاکٹر، میں اس سے مل لوں اب؟ جی آپ مل لیں۔
ڈاکٹر چلا گیا، انس کمرے میں گیا تو ہارون بے سدھ پڑا تھا، لیکن اس کو اتنا ہوش تھا کہ وہ باتیں سمجھ لیتا۔ اف ہارون، تیرے تو ماں باپ ہی بھاگ گئے ہیں جن کے کہنے پر تو ڈرگ اسمگل کرتا تھا اور اتنے کرائم کیے، کیا فائدہ ہوا اپنے ماں باپ کا اتنا وفادار بننے کا تجھے؟ وہ تو چھوڑ کے چلے گئے جب ان کو پتہ چلا کہ وہ اب نہیں بچ سکتے، تجھے تو انہوں نے استعمال کیا۔ ہارون خاموش تھا، چہرے پہ جگہ جگہ زخم تھے اور آنکھوں میں آنسو بھرے ہوئے تھے، لیکن وہ یہ آنسو انس قریشی کے سامنے بہانا نہیں چاہتا تھا۔ وہ ہارون ابراہیم تھا، وہ کسی کے آگے رونا نہیں چاہتا تھا، یہ اس کی توہین تھی۔ یہ انس کیا کرتا رہتا ہے حارث، اس کو ہو کیا گیا ہے؟ حارث بھی پریشان تھے جب انس باہر سے اندر داخل ہوا۔ انس میری بات بابا بعد میں، کپڑے بدل لوں، دل خراب ہو رہا ہے۔ انس فوراً کمرے میں گیا اور پہلے نہایا، پھر اس نے کریم کلر کی شلوار قمیض پہنی، بازو کوہنیوں تک فولڈ کیے، گیلے بالوں کو لیے وہ باہر آ گیا۔ انس کیا بنا؟ ابراہیم نے کیا کہا؟ کچھ کیا اس نے؟ حارث فکر مند تھے۔ کچھ نہیں کیا بابا، کہہ رہا تھا بڈھا کہ رپورٹ کروا دے گا، میں بولا کہ تیرا بھی پھر یہی حال کروں گا میں، اور وہ تو بھاگ گیا ہے کسی باہر کے ملک اب تک۔ حارث انس کو دیکھ کے رہ گئے۔ اور انس یہ کیوں کیا تم نے؟ وہ اس لیے بابا کہ میں نے تایا جان کو کہا تھا کہ میں سب سنبھال لوں گا، لیکن میں چلا گیا اور پھر ہارون نے روبی کو سچ بتا دیا۔ جو بھی ہوا، روبی واپس آ گئی اور ہارون کو جب یہ پتہ چلنا تھا تو ہارون نے پھر کچھ کرنا تھا، میں نے سوچا میں ہی کچھ کر دیتا ہوں۔ اور سب سے صحیح خبر بتاؤں، ڈاکٹر کہہ رہا تھا ہارون شاید ہی چل سکے، اور بابا وہ تب چل سکے گا نا جب اس کا کوئی خیال رکھنے والا ہوگا، اس کا اب کوئی بھی نہیں ہے، وہ اس طرح ہی رہے گا ساری زندگی بھر معذور۔ انس اتنی خوشی سے بولا جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا ہو۔ اس بار حارث نے انس کو ڈانٹا نہیں، وہ خاموش رہے۔ حارث اب انس قریشی کو کیا کہتے کہ کوئی معذور ہو اور اس کو سنبھالنے والا کوئی نہ ہو تو اس زندگی سے موت اچھی ہوتی ہے۔ اور اروبا جو چپ کھڑی تھی، اس کے دل کو یہ بات انتہا کی بری لگ رہی تھی۔ ہاں مانا ہارون برا تھا، لیکن اس کو برا بنایا بھی تو اس کے اپنوں نے تھا، اور اب اس کو چھوڑ کے چلے گئے وہ۔ روبی کو برا لگ رہا تھا ہارون کے لیے، ہاں اس کو برا لگ رہا تھا کہ اگر ہارون کے دل سے کوئی بد دعا نکل گئی تو، اگر اللہ ناراض ہو گیا تو۔ بھائی بتائیں نا، ہارون نے کچھ کیا نہیں انو، وہ کیا کر سکتا تھا؟ اب انس قریشی سارا واقعہ تفصیل سے سنا رہا تھا اور انو بہت دلچسپی سے سن رہی تھی۔ واہ بھائی، آپ تو ہیرو ہو، کیسے آپ نے مارا اس ہارون کو، کیا سین ہوگا؟ چلو اب تم لوگ لگے رہو، میں آرام کرنے جا رہا ہوں اپنے کمرے میں، تھک گیا ہوں میں۔ انس کمرے میں چلا گیا اور سب اپنے کاموں میں لگ گئے۔ روبی اپنے کمرے میں آ گئی، انس ابھی بیڈ پہ لیٹ چکا تھا۔ سنان انابیہ سے بات کرنے میں مصروف تھا، وہ شاید سنان کو بتا رہی تھی۔ میں آپ کی کمپنی میں آ سکتی ہوں سنان صاحب؟ ہاں کیوں نہیں انابیہ، لیکن آپ اتنی اچانک کیوں؟ بس ایسے ہی، کچھ عرصہ سکون چاہتی ہوں، اور ترکی میں رہ کے میرا کام کرنے کا انداز بھی بدلے گا۔ جی یہ بات تو ٹھیک ہے، جب آپ کا دل کرے آ سکتی ہیں، ہمیں خوشی ہوگی، ویسے بھی بہت عرصہ گزر گیا ہے، امی بابا بھی آپ کو یاد کرتے ہیں۔ بس انہی باتوں میں سنان نے فون رکھ دیا۔ ولی اس کے کمرے میں آئے تو وہ ایسے ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ جب وہ بولے، اینی ایک بات پوچھوں تم سے، تمہیں وہ سنان کیسا لگتا ہے؟ جی بابا وہ اچھے ہیں، آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ بس ایسے ہی سوچ رہے ہیں تمہاری شادی کے بارے میں۔ میری شادی، وہ بھی سنان سے؟ بابا آپ ان کی تو رائے لیں، کیا پتہ میں ان کو پسند بھی نہ ہوں، اور وہ بس کمپنی کے کام کی وجہ سے میرے سے بات کرتے ہوں۔ تمہاری بات بھی ٹھیک ہے اینی۔ اچھا یہ بتاؤ کیا بنا تم نے پوچھا اس سے وہاں جانے کا؟ جی میں نے پوچھا ہے، وہ کہہ رہے ہیں میں آ جاؤں۔ تم کیوں جانا چاہتی ہو؟ بابا آپ کو تو پتہ ہے ہماری کمپنی اب گھاٹے میں چل رہی ہے، پتہ نہیں کیا غلطی ہوئی ہے ہم سے، یہ شاید ڈیزائن کی وجہ سے، میں نہیں جانتی، اس لیے میں سوچ رہی ہوں کچھ عرصے
کچھ عرصہ سنان کی کمپنی میں جا کے دیکھوں، وہاں کے ڈیزائن، ان کا کام کرنے کا طریقہ، تاکہ میں یہاں آ کے کچھ نیا کر سکوں پاپا۔ اچھا ٹھیک۔ ولی کچھ باتوں کے بعد چلے گئے تھے۔ رات بہت ہو رہی تھی تو وہ لیٹ گئی۔ کچھ وقت تک اس کو ترکی جانا تھا۔ چلو اب بھاگ جاؤ، اللہ حافظ، ٹاٹا، بائے بائے، سی یو۔ اچھا میں مطلب کیا بول رہی ہوں میں؟ خیر آج کی ایپیسوڈ مجھے پتہ ہے بہت چھوٹی سی تھی، ٹڈی سی تھی، لیکن میرے پاس ٹائم نہیں تھا بالکل بھی لکھنے کے لیے۔ میں نے پھر بھی لکھی اور پھر بھی میں نے پوسٹ کر رہی ہوں، اس لیے بس اتنے میں ہی آج خوش ہو جانا۔ انس نے جو ہارون کی دھلائی کی اور اس کے بعد ہارون، مطلب اب آپ لوگوں کو شاید سمجھ آ رہا ہوگا کہ میں کس کردار کی بات کر رہی تھی اپنی پچھلی قسطوں میں۔ مطلب ہوپ سو آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ میں کون سے کردار کی بات کر رہی تھی اس میں، کہ جس کو آپ چاہ کر بھی شاید آگے جا کے نفرت نہیں کر سکیں گے۔ چلو اب میں بند کرتی ہوں، اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔